ईसा, पिछले कुछ दिनों से कुछ वीडियोस भी शेयर की जा रही हैं, लोगों को उठाने की चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, लोगों के घरों को तबाह कर दिया गया। बहुत सारे बयानात भी हम सुन रहे हैं, कितने लोग उठा लिए गए। इस वक्त असल में नंबर गेम क्या है, ये मुझे बताएं। जो इस वक्त खबरें पाकिस्तान से आती हुई देख रहा हूँ, उससे तो लग ही रहा है, अगर आप तहरीक इंसाफ को सुने तो वो ये कहते हैं कि नून लीग के पास नंबर्स नहीं, उनके लोग हमें यानी उस दिन वोटिंग नहीं करेंगे, वो आएंगे नहीं। पीटीआई के लोगों को उठाया जा रहा है। कितने लोग जो हैं वो वाकई कॉम्प्रोमाइज हुए या कोई नहीं हुआ? नंबर जहां थे वहीं पर हैं। और अगर आप कामरान मुर्तज़ा को सुने तो वो ये कहते हैं कि पीटीआई के बगैर ये 26वीं तरमीम नहीं हो सकती। देखिए, मैं आपको बड़ी कुछ दिलचस्प और इंटरेस्टिंग डिटेल्स आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं, और ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये मेरी इंफॉर्मेशन है और मल्टीपल लोगों के साथ मुलाकातें, और इन तमाम जो चीज़ें हैं उनको वेरीफाई करने और क्रॉस चेक करने के बाद मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखने लगा हूँ। देखिए, नंबर गेम के हवाले से 2-3 चीज़ें आप अपने जहन में रखिए कि इसमें कैटेगरी है कन्फर्म लोगों की, जो ब्लैक और वाइट में नज़र आते हैं, और फिर है ग्रे एरिया में मौजूद लोग। ग्रे एरिया में जो मौजूद लोग हैं वो मुतज़लज़ल लोग हैं, वो अभी अपना ईमान उनका उस तरफ भी जा सकता है, उस तरफ भी, लेकिन उनकी टेंडेंसी कहाँ है वो मैं आपको बता दूंगा। नंबर गेम के हवाले से दोनों जगह से ब्लफ किया जा रहा है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैं आपको ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ। हुकूमत भी ब्लफ कर रही है, तहरीक इंसाफ भी ब्लफ कर रही है। देखें, पहली बात तो ये कि अगर हुकूमत के पास पीटीआई की सपोर्ट के बगैर नंबर पूरा होने का कोई भी इम्कान होता तो ना तो 63A का मामला दोबारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाता, ना टेकअप होता, ना उसकी रिवाइज्ड किस्म की तशरीह या जो पहले वाली तशरीह है उसका खात्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से होता। अगर ये हुआ है तो जाहिर है कि फिर इसकी कोई वजह है। दूसरी बात ये कि इसमें जो उजलत नजर आती है कि 25 से पहले किया जाए, तो उस 25 से पहले करने के पीछे लॉजिक और साइंस ये है कि हुकूमत इस आईनी तरमीम जो वो पास करवाना चाहती है उसके तहत अपॉइंटमेंट करना चाहती है। नेक्स्ट, ये जो एक बहुत बड़ी तब्दीली ऐवान अदल में आ रही है, इस तब्दीली का जो मामला है उसमें हुकूमत कहती है कि 25 से पहले करें, ताकि जो 25 के बाद का पोस्ट काजी फाइज ईसा या रिटेनिंग काजी फाइज ईसा सिनेरियो है वो डिटरमिन हो ऑन द बेसिस ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। अब आ जाएं नंबर गेम की तरफ। 336 का ऐवान है कौमी असम्बली। कौमी असम्बली में रिक्वायर्ड 2/3 मेजॉरिटी बनती है 224 से। इसी तरीके से 64 बंदे दरकार हैं सेनेट ऑफ पाकिस्तान में। जो कौमी असम्बली का नंबर है उसमें हुकूमत को तकरीबन 11 वोट्स की कमी है। 11 वोट्स पूरे कैसे होते हैं? 8 बंदे हैं मौलाना फजलुर रहमान के, और उसके बाद 3 बंदे ऑन टॉप ऑफ दैट उनको चाहिए, और वो 63A की जजमेंट का सहारा लेते हुए उन्होंने नंबर इंश्योर करना है और उनके पास नंबर पूरा हो जाएगा। जो कौमी असम्बली की असल गेम है सेनेट की, लेकिन पहले कौमी असम्बली समझ लें। कौमी असम्बली में अगर मौलाना फजलुर रहमान साथ नहीं देते, इन दैट केस मेरी इंफॉर्मेशन यह है कि मौलाना की पार्टी के 2 MNAs 63A की तलवार खुद पर चलवाने के बाद अपनी लॉयल्टी तब्दील करके पार्टी पॉलिसी के अगेंस्ट वोट देने पर राजी है। ठीक है, 2 हैं मौलाना की पार्टी के। अब आ जाए तहरीक इंसाफ की तरफ। तहरीक इंसाफ में जो यानी मौलाना की पार्टी में से भी ये जी बिल्कुल, मौलाना की पार्टी के भी 2 लोग तैयार हैं कौमी असम्बली में। उसके बाद, अच्छा ये मैं अगेन बता रहा हूं, ये एनालिसिस नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। उसके बाद पीटीआई में से 2 लोग हैं जो चले मैं थोड़ा सा ना इसको करीब ले आता हूं। 2 लोग हैं जिनका ताल्लुक है झंग से। एक है जो सेंट्रल पंजाब से ताल्लुक रखते हैं फैसलाबाद डिवीजन से। फिर उसके बाद एक है जिनका ताल्लुक है जिला मुजफ्फरगढ़ से। फिर एक है जिनका ताल्लुक है चिन्योट से। फिर एक अगेन सेंट्रल पंजाब फैसलाबाद डिवीजन के हैं। हैरानकुन तौर पर फिर एक शख्स है जिनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है, और खैबर पख्तूनख्वा का भी एक ऐसा हलका है जिसको पाकिस्तान के 8 फरवरी के इलेक्शन में एक बहुत बड़ा सरप्राइज और बुर्ज उलटने वाला हलका कह सकते हैं आप, बस इससे ज्यादा नहीं मैं कहूंगा। वो है। फिर एक है सेंट्रल पंजाब, वंस अगेन साहिवाल, चलें आप इसको थोड़ा सा वो कर ले, शॉर्ट लिस्ट कर ले साहिवाल से। फिर साउथ पंजाब से ही एक और शख्स हैं,
ایک اور شخص پھر ساؤتھ پنجاب سے ہیں, پھر ایک چودھری صاحب ہے نارتھ پنجاب سے, ایک حاجی صاحب ہے نارتھ پنجاب سے, اور ایک سینٹرل پنجاب کے جو ہیں وہ ماضی میں پاکستان کے اداروں میں کام کرنے والی شخصیت ہیں, اور پھر ایک شخصیت ہے بلوچستان سے. تو آپ یہ اندازہ لگا لیں کہ 14 لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو اپنا ضمیر بدل سکتے ہیں اس آئینی ترمیم کے وقت. یہ انفارمیشن بتا رہا ہوں, لیکن اس میں سے مزے کی بات یہ ہے کہ 8 لوگ وہ ہیں جو خیبر پختونخوا جا چکے ہیں تحریک انصاف کے ساتھ. وہ موجود خیبر پختونخوا میں ہیں, لیکن وہ اپنی پارٹی کو بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے بڑی مجبوری بن گئی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایفیڈیوٹس دیے تھے 8 فروری کے الیکشن کے لیے. انہوں نے وعدے, اسے کہتے ہیں سائیاں کتھے تھے بدائیاں کتھے, انہوں نے کیا تھا وہ والا کام. پھر ان میں سے جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھے, یعنی ایک صاحب ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں لندن میں آپ کے شہر میں, ایک ہیں جو بیٹھے ہوئے ہیں دبئی میں, پھر کچھ ہیں جو امریکہ میں موجود ہیں. وہ میسج کر رہے ہیں پارٹی کو, اور میسج میں آپ کو کوٹ اینڈ کوٹ بتا رہا ہوں. میسج یہ کیا گیا ہے, انگریزی میں کیا گیا, انگریزی بتاؤں گا تو بندہ پتہ چل جائے گا, میں اس کے اردو ترجمہ بتا دیتا ہوں. میسج یہ کیا گیا کہ کوشش کریں کہ سب کمیٹی میں پارٹی کا آئینی ترمیمی ڈرافٹ پر حکومت سے اتفاق رائے ہو جائے, جیسے 18ویں آئینی ترمیم میں ہوا تھا پلیز, جس میں پارٹی کے مفادات کا بھی تحفظ ہو. جس کا مطلب واضح طور پر یہ ہے کہ اگر if it comes down to taking a side تو یہ لوگ اپنی ٹکٹ کٹوائیں گے اور یہ لینڈ کریں گے اگلے کچھ دنوں میں پاکستان میں. اور شنید یہ ہے کہ حکومت 18 تاریخ کو مسودہ جو ہے وہ وفاقی کابینہ سے پاس کروائے گی, اور 19 تاریخ کو موسٹ پروبیبلی اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی, کیونکہ اس سے پہلے 17 تاریخ کو سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ عابد جباری صاحب کی اپلیکیشن ٹیک اپ کرے گی, اور اس کے اوپر بھی معاملہ سیٹل ہو جائے گا. یہ ہم نے قومی اسمبلی ڈسکس کر لیا. سب سے انٹرسٹنگ معاملہ ہے سینٹ آف پاکستان کا. میری ایک بہت اعلیٰ حکومتی شخصیت سے بات ہوئی, اور وہ میاں صاحب کی لیگل ٹیم کا حصہ بھی ہے. پنجاب میں بھی ماضی میں ایک بڑا اچھا عہدہ ان کے پاس تھا. اس وقت سینٹ آف پاکستان کے رکن ہیں اور ممبر بھی ہیں. ان لوگوں میں شامل ہیں جو اس میں ظاہر ہے کہ بڑا قریب سے اس تمام پروسیس کو فالو کر رہے ہیں. کرتا دھرتا تو میں نہیں کہوں گا. ان سے میں نے کل اس ہائیسٹ سیکیورٹی زون میں موجود تھا جہاں پر آج کل جو ہے وہ چڑیا کو بھی پر مارنے کی اجازت نہیں ہے, آنے جانے کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے. میں ریڈ زون کی بات کر رہا ہوں جہاں پر یہ سارا کلوز ڈاؤن کیا ہوا ہے. وہاں پہ میں موجود تھا, میری ان سے ملاقات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی نمبر گیم کیسی ہے. انہوں نے کہا قومی اسمبلی کمفرٹیبل, 100% کلیئر, ود اور وداؤٹ مولانا, ود اور وداؤٹ مولانا. اب سینٹ کو سمجھ لیں, سینٹ میں 64 بندے ریکوائرڈ ہیں, 54 بندے ہیں حکومت کے پاس, حکومتی اتحاد, 5 بندے ہیں مولانا فضل الرحمان 59, 3 بندے ہیں ایم ایل ولی خان 62, بس اس کے اوپر ان کے پاس ابھی بندہ کوئی نہیں ہے. اب جس کو توڑنا ہے تو مولانا ساتھ بھی مل جائے تو 2 بندے فلور کراس کروانے پڑیں گے. نون لیگ کے ساتھ المیہ یہ ہوا کہ ان کی اپنے رینکس میں سے سینیٹر سعدیہ عباسی جو شاہد خاقان عباسی کی بہن ہے, انہوں نے انکار کر دیا کہ میں ووٹ نہیں دوں گی. اب ایک بندہ مائنس ہو گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 بندے توڑنے ہیں مولانا ہوں تو. اگر مولانا نہ ہو تو 8 بندے ریکوائرڈ ہیں, مولانا نہ ہو تو 8 بندے ریکوائرڈ ہیں. تو پھر میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کے پاس کیا نمبر گیم ہے سینٹ آف پاکستان میں. تو انہوں نے کہا کہ نقوی صاحب مولانا اگر ہمارے ساتھ ہوں تو ہمارے پاس 1 بندہ شارٹ ہے سینٹ میں, اور قومی اسمبلی میں ہمارے پاس مولانا کے ساتھ یا مولانا کے بغیر دونوں صورتوں میں نمبر پورا ہے. یہ بڑی انٹرسٹنگ بات تھی جس سے مجھے سمجھ یہ آئی ہے کہ 2 بندے, ایک جن کا نام لیا جا رہا ہے سیف اللہ ابڑو سکھر سے, پی ٹی آئی کے سینیٹر ہیں, ایک ان کا نام اس وقت مارکیٹ میں گردش کر رہا ہے کہ وہ اپنی وفاداری تبدیل کرنے پہ تیار ہے, اینڈ ہی ول ووٹ فار دا گورنمنٹس آئینی پیکج. دوسری ایک خاتون ہے جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے, کیونکہ مجھے 100% کنفرمیشن نہیں ہے تو میں ان کا نام نہیں لوں گا, تو 2 لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس مینیجڈ ہیں. لیکن اگر مولانا نہیں مانتے تو پھر ابھی تو انہیں 1 بندہ مینیج کرنا ہے, جو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو ہو جائے گا, کبھی امکان ہے کہ ہو جائے گا. لیکن اگر مولانا نہیں مانتے پھر تو آپ کو 6 بندے ریکوائرڈ ہیں, پھر تو حکومت کے پاس نمبر گیم بالکل پوری نہیں ہوتی. مولانا کے جانے کی صورت میں ان کو کل ملا کر 5 مولانا کے اور 2 جو پہلے کم تھے اور 1 جو اپنی خاتون سینیٹر چلی گئی, 3 یعنی کہ 8 سینیٹرز توڑنے ہیں.
جب آپ پی ٹی آئی کے جو ممبرز ہیں 19 سینٹ آف پاکستان کے، یا پھر فار دیٹ میٹر اگر اس میں سنی اتحاد کونسل کے شامل کر لیے جائیں جو حامد خان صاحب ہیں، یا پھر ساتھ میں ان کے جو اتحادی ہیں مجلس وحدت مسلمین کے علامہ راجہ ناصر عباس، ان کے تو ٹوٹنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تو کتنے لوگ کیسے مینج ہوں گے؟ اس کے لیے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ جو ہے وہ اس وقت فیز یا مرحلہ شروع ہو گیا ہے۔ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ حکومت جو یہ کہہ رہی ہے، اچھا انہی صاحب کی میں آپ کو جملہ بتا دیتا ہوں، میں نے ان سے کہا کہ پھر آپ کو تو مولانا کا ڈرافٹ اگری کرنا پڑے گا نا، مولانا آپ کے پاس کیوں آئیں گے؟ آپ کو مولانا کے پاس جانا ہوگا۔ انہوں نے کہا پھر یہ تو گناہ بے لذت والی بات ہوئی، پھر اگر ہم نے یہ گناہ بے لذت کرنا ہے، اس سے اچھا تو ہم آئینی ترمیم نہ کریں، ہم یہ کیوں اپنے سر لیں، ہم کیوں لڑائی مول لیں عدلیہ سے اگر مائنس قاضی فائز جیسا سینیریو بن رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کی آئینی ترمیم کے ڈرافٹ میں سب کچھ موجود ہے، لیکن جو موجود نہیں ہے وہ علیحدہ سے آئینی عدالت موجود نہیں ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ کیونکہ 68 سال کی بات نہیں کرتی، وہ موجود نہیں، تو انہوں نے کہا یہ تو پھر گناہ بے لذت ہے، پھر تو ہمارا حکومت میں رہنے کا کوئی جواز نہیں ہے، ہمارا اس سب کچھ کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو یہ نمبر گیم جو ہے اس میں ان کو مولانا کے ڈرافٹ کی طرف جانا پڑے گا۔ مولانا کے ڈرافٹ کی طرف گئے تو تحریک انصاف کو پھر اتنا زیادہ پریشان غالباً ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا نہیں ہوگی جتنا ان کو نون لیگ کے ڈرافٹ پر پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ بائی دا وے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، میری انفارمیشن یہ ہے کہ جو اب سے چند گھنٹے پہلے پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی کمیٹی کا اجلاس ہوا، آپ کو پتہ نہیں کمیٹی بن گئی تھی، کمیٹی یہ بنی تھی کہ یہ جو پارلیمنٹ میں گھس کر لوگوں کو اٹھایا گیا ایم این ایز کو، ان کے لیے کمیٹی بنی تھی۔ وہ کمیٹی اب خورشید شاہوانی کنورٹ ہو گئی ہے خصوصی کمیٹی، وہ آئینی ترمیم کا ڈرافٹ دیکھ رہی ہے۔ وہاں دو لوگوں کی بڑی زبردست قسم کی لڑائی ہوئی ہے، ایمل ولی خان کی اور عمر ایوب کی، اور اس کے علاوہ صاحبزادہ حامد رضا کی اور اعظم نذیر تارڑ کی۔ تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں کوئی بات کر رہے تھے، اس کے اوپر حامد رضا صاحب نے چڑھائی کر دی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ یہ تو کمیٹی کسی اور چیز کے لیے بنی تھی، آپ کیا ڈسکس کرنے بیٹھ گئے ہیں، پہلے اس کا جواب دیں، ان ایم این ایز کا جواب دیں۔ ایک تو یہ واقعہ ہوا، دوسرا ایمل ولی خان صاحب نے کوئی بات کی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے نا یہ ہمارا ٹائم ضائع کر رہی ہے، یہ صرف وہ کر رہے ہیں ووٹ نہ انہوں نے دینا ہے نہ انہوں نے کوئی اتفاق رائے کرنا ہے، یہ ٹائم گین کرنے کا ٹیکٹکس کر رہے ہیں۔ یہ میرے ذرائع نے مجھے کنفرم کیا۔ اس کے اوپر عمر ایوب صاحب نے ان کے اوپر بات کی، اور پھر دونوں کے درمیان بڑا سٹرونگ ایکسچینج ہوا۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں شہر اقتدار سے اس وقت لگ بھگ 6-7 ہزار کلومیٹر دور، بلکہ اسلام آباد سے لندن کے درمیان فاصلہ غالباً 6700 کلومیٹرز ہے، تو وہاں پر جو مسلم لیگ نون کا ہیڈ کوارٹر کہہ سکتے ہیں ہم اسے، ہیڈ کوارٹر میں کیا صورتحال ہے؟ جو سیکریٹریٹ تھا وہاں پر پچھلے دنوں نا ان کے ایک نائب صدر تھے عمران سعید، تو اس کی نا ایک ویڈیو ایسا بڑی وائرل ہوئی، اس بیچارے کو نہ کوئی عہدہ ملا پاکستان میں، نہ نوازا گیا۔ وہ لوگ جو نعرے مارتے رہے، کسی کو سینیٹرشپ مل گئی، کسی کو پارٹی کے اندر جو ہے وہ اہم عہدے پر بٹھا دیا گیا، کوئی کوارڈینیٹر بن گیا، اور کچھ صحافی بھی نواز دیے گئے، تو وہ بڑا نا اداس ہو کے پھر رہا تھا، اور اس کی گفتگو بڑی وائرل ہوئی، اور وہ کیا کہتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہیں جہاں پر کبھی ہم بھی کھڑے تھے اور ہم نے بڑے نعرے مارے باؤ جی کے لیے، بڑی محنت کی ہے۔ تو اب دیکھیں یہاں پر نہ بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، تو اس وقت نہ وہاں پر کوئی بندہ ہے نہ بندے کی ذات ہے، بالکل ہو کا عالم ہے۔ ساری رونقیں نا اس وقت آپ کے پاس اسلام آباد میں لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ اس وجہ سے مجھے اس وجہ سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگلے کچھ دن تک میرا خیال ہے جو اسلام آباد میں ہو رہا ہے پروگرام ڈی چوک میں ٹاک ٹائم زیادہ مجھے ملے گا۔ عرفان جو ہے نا وہ آپ کو لسنر زیادہ نظر آئیں گے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ عرفان ہاشمی صاحب جو ہے نا، یہ جو لندن کی سگنیفیکنس ہے اس میں عرفان ہاشمی ہمارے لیے بڑے ریلیونٹ ہیں، اور ڈی چوک میں جو ان پٹ جو ہے وہ ماربل آرچ سے آئے گا وہ بڑا دلچسپ ہوگا۔ ایون فیلڈ انشاءاللہ بالکل اسی طرح ایمن فیلڈ سے بھی۔ عیسیٰ میرا خیال ہے کہ چونکہ آج یہ ہمارا ایک پائلٹ پروگرام تھا، اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ اسے اوپن کریں، اپنے تمام سننے والوں سے بھی کہیں گے اپنے کمنٹس بھیجیں، اور آپ پروگرام میں کچھ اگر ایڈیشن کرنا ہے، آپ کا فیڈ بیک ہے، اسے بھی ہم شامل کر سکتے ہیں، آپ کی کالز کو بھی ہم لے سکتے ہیں، آپ کے پیغامات کو بھی انشاءاللہ ہم شامل کریں گے۔ تو اس کو مزید ہم اوپن چھوڑیں آپ لوگوں کے لیے، تو آپ اپنی آرا جو ہے وہ ضرور بھیجیں۔
इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम उसे ज़रूर शामिल करेंगे। ये आज की हमारी नशिस्त थी डी चौक, और पाकिस्तान के अंदर जो डेवलपमेंट्स होंगी हम आपको मुसलसल इसी प्लेटफॉर्म पर इनसे आगाह रखते रहेंगे। मुझे और ईसा नकवी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।